अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। मैनी टाइम्स हम ये लोगों को कहते हुए सुनते हैं और आजकल हर कोई ये शिकायत करता नज़र आता है कि वक्त है कि हाथ से निकलता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि दिन कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया, हमारा वक्त कहाँ गया। या ये कि आजकल तो पैसों का पता ही नहीं चलता, कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, किधर लग जाते हैं, मेरे सारे पैसे कहाँ लग गए नहीं समझ आई। या ये कि अपने घर जाकर मेरा दिल बहुत तंग पड़ जाता है, मुझे बेसुकूनी महसूस होती है, बेचैनी लगती है। या ये कि मेरे रिश्तों में सुकून नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, हर वक्त के लड़ाई झगड़े हैं। इस तरह की शिकायतें हम कई बार सुनते हैं और समटाइम्स हम खुद भी ये शिकायतें कर रहे होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? रिस्क में तंगी, रिश्तों में दूरी, घर में बेसुकूनी, इन सब की रीज़न होती है घर से बरकत का उठ जाना, बेबरकती। जी बिल्कुल। अगर आप किसी ऐसे घर में रहती हैं या रहते हैं जहाँ जाकर आपको सुकून नहीं मिलता, बल्कि वहाँ जाकर आपका दिल तंग पड़ना शुरू हो जाता है, आपको बेसुकूनी बेचैनी का एहसास होता है, सबके होते हुए भी आपको अजीब सी वीरानी और अकेलापन महसूस होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी के घर जाएं तो उनके घर से हमें अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वहाँ जाकर हमारा दिल तंग पड़ रहा होता है और हमारा दिल वहाँ बैठने को नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन घरों में होता है जहाँ पर बरकत नहीं होती, जहाँ अल्लाह की रहमत नहीं होती। और ये सब किस वजह से होता है, मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और जिनको हम बहुत छोटा समझ रहे होते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी चीजें हमें और हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती हैं हमें समझ भी नहीं आती। सो यही मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हमारे घरों में और हमारे रिस्क में, हमारे रिश्तों में बेबरकती की क्या वजह है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहली और मेन रीज़न जिसकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं है या बरकत उठ गई है वो है जी कुरान की तिलावत ना करना। जी बिल्कुल। हदीस के मुताबिक जिन घरों में तिलावत कुरान पाक नहीं की जाती उनकी मिसाल कब्रिस्तान की तरह है। सो ये जो आप कहते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ नहीं है या हमारे घर में हर टाइम कोई ना कोई टेंशन रहती है, एक टेंशन ख़त्म होती नहीं दूसरी शुरू होती है, पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गया है कि हमें मुसीबतों ने घेर लिया है। तो जी इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने खुद को कुरान की तिलावत से दूर कर दिया है। सो अपने घरों को ज़िंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए उसमें कुरान की तिलावत किया कीजिए। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकती या पढ़ सकते तो रोज़ का एक सफ़ा, एक पेज पढ़ लिया कीजिए। वो नहीं पढ़ सकते, एक रुकू पढ़ लें, वो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 10 आयात ही पढ़ लिया करें। 10 आयात को पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कुरान का हिस्सा ज़रूर डेली तिलावत किया कीजिए। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से तिलावत ना कर पाएँ तो आप तिलावत प्ले भी कर सकती हैं। अपने घर में कुरान की तिलावत लगाया करें और उसे सुना करें। इससे आपके घर में सुकून आएगा, बरकत आएगी, आपके घर में वो खुशियाँ होंगी। बिला वजह की जो टेंशन है और मुसीबतों में आप घिरे हुए हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे। सो अपने घरों को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए अपने घरों में कुरान की तिलावत किया कीजिए। सेकंड मेन रीज़न जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती है वो है बिला वजह के लड़ाई झगड़े। अब हमारे अंदर वो सब्र नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से बिला वजह के लड़ाई झगड़े और ख़ास तौर पर हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशंस अगर ख़राब हो तो भी उस घर में बरकत नहीं होती। इसलिए हस्बैंड वाइफ के बीच जो भी इशू हो उनको चाहिए कि आराम से बैठकर उनको रिजॉल्व करें, ठीक है। बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, अपने अंदर सब्र बर्दाश्त लेकर आएँ, किसी की बात को सहने की जो एक टॉलरेंस है ना वो अपने अंदर पैदा करें और ख़ुद को बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। जिस घर में बिला वजह हर टाइम किचकिच चलती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहे, उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और उस घर से बरकत दूर कर दी जाती है। उसके बाद जी एक और रीज़न जिसकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं है वो है जी घर में बिला वजह का सामान इकट्ठा करना। जी बिल्कुल। अगर आपके घर में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सामान है जो कि बिला वजह पड़ा हुआ है और आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, या ऐसा टूटा हुआ और ख़राब सामान आपने स्टोर रूम में स्टोर किया हुआ है जिसको आप कई सालों इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, लाइक आपके घर में कचरा भरा हुआ है,
ہے تو ایسے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اپنے گھروں کو ڈی کلٹر کیجئے، اپنے گھروں میں جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے اس کو نکالیے اور ان لوگوں کو دے دیجئے جن کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ ٹوٹا ہوا خراب سامان ہے ان کو نکال کے باہر پھینک دیجئے، اپنے گھروں کی صفائی کیجئے، چھوٹے سے دراز سے لے کر بھی بڑے بڑی الماریوں تک اپنے گھروں کو ڈی کلٹر کیجئے، ایکسٹرا سامان سے اپنے گھر کو ہلکا پھلکا کر دیجئے۔ اپنے گھر کا مکمل جائزہ لیجئے، ہر کمرے میں جائیے، ہر الماری کھول کے دیکھیے کہ کون سا ایکسٹرا سامان یا فضول سامان پڑا ہوا ہے یا آپ کی ضرورت سے زیادہ کا سامان ہے جو پڑا ہوا ہے، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ضرورت کی اشیاء ہو، چاہے وہ برتن ہو، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ ڈیکور آئٹمز ہی کیوں نہ ہو۔ جو ایکسٹرا سامان ہے اس کو اپنے گھر سے نکالیے، اپنے گھر کو لائٹ کیجئے، ہلکا پھلکا کیجئے۔ اس کے بعد دیر تک صبح سوتے رہنا، جن گھروں میں ساری رات جاگنے کی عادت ہو اور صبح دیر تک آپ سوئے پڑے رہیں، ان گھروں سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ صبح فجر کے ٹائم رحمت کے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں اور وہ رزق بانٹتے ہیں، اور اس ٹائم اگر آپ سوئے رہیں تو کیا ہی آپ کے گھر میں برکت آئے گی، کیا ہی آپ کے گھر رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ میں نے خود پرسنلی ایسے گھر دیکھے ہیں جو کہ بہت بڑے ہیں، شاندار ہیں، بہت پیسے والے مال و دولت والے لوگ ان میں رہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، لیٹ نائٹ پارٹیز کرتے ہیں اور صبح دیر تک سوئے رہتے ہیں۔ میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، ان کا اپنے گھروں میں دل نہیں لگتا، وہ ہر ٹائم ٹریول میں رہتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ان کے رشتوں میں برکت نہیں ہے۔ گھر چاہے کتنا ہی عالی شان، مہنگا یا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے رہنے والوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے قدر نہیں ہے، رشتوں کی مضبوطی نہیں ہے، گھر میں خوشیاں اور سکون نہیں ہے، اور وہاں جا کر آپ کا دل تنگ پڑتا ہے اور آپ ہر ٹائم گھر سے باہر رہتے ہیں، تو کیا فائدہ ایسے گھر کا؟ تو اس لیے اگر آپ کے گھر دیر تک صبح سونے کی عادت ہے تو اس کو ختم کیجیے، یا ایٹ لیسٹ صبح فجر کے ٹائم اٹھا کیجیے، نماز پڑھیں اور کھلی فضا میں جب سورج نکلتا ہے جا کے آپ سورج نکلنے کو دیکھیں اور تھوڑی دیر اس ٹائم نیچر میں بیٹھا کریں۔ نیچر کا جو قانون ہے اس کے اگینسٹ اگر جائیں گے تو پھر کبھی بھی آپ خوشیوں بھری زندگی آپ نہیں جی سکتے، اور خوشیوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سکون کا ہونا، پیس کا ہونا۔ اگر آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتوں میں کبھی وہ سکون نہیں ہو سکتا۔ اگلا بہت امپورٹنٹ ریزن ہے، اگر آپ کے گھر میں صفائی نہیں ہے تو بھی آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ کی خود کی صفائی ہو یا آپ کے ارد گرد کے ماحول کی صفائی ہو۔ اگر آپ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو آپ اپنے گھر کی صفائی کا کیا ہی خیال رکھیں گے۔ اس لیے اگر آپ کا گھر گندا ہے، اس میں بلا وجہ کا کچرا ہے، گندگی ہے، اسمیل ہے، تو بھی آپ کے گھر سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہمیں لہسن یا پیاز کھا کر مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو کھانے سے آپ کے منہ سے گندی اسمیل آتی ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اپنی ذات سے اگر اسمیل آ رہی ہے اور آپ سے فرشتے دور ہو جائیں تو فرشتے اس جگہ پر کیسے جائیں گے جس جگہ پر اسمیل آ رہی ہو یا گندگی ہو؟ تو اگر آپ کے گھر میں گندگی ہے، اسمیل ہے، کچرا ہے، تو کبھی بھی فرشتے آپ کے گھر میں انٹر نہیں ہوں گے۔ اپنے گھر کو کچرے سے پاک کیجئے، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جو آپ کے گھر میں کئی سالوں سے جالے لٹکے ہوئے ہیں ان کو صاف کریں، جالے مت بننے دیا کریں، ریگولر ٹائم ٹو ٹائم اپنے گھر کی صفائی کرتے رہا کریں۔ اسی طرح سے آپ کے فرنیچر کے اوپر ڈسٹ ہے، اگر اس کو جمع نہ ہونے دیں، ڈسٹنگ کرتے رہا کریں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، تو ہی آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، کیونکہ جو جگہ پاک صاف خوشبو والی ہوگی وہاں پر ہی وہ آنا پسند کریں گے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیے، چاہے وہ آپ کی ذات کی ہو یا آپ کے گھر کی ہو۔ اس کے بعد یہ ایک اور ریزن جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یا ہمارے مال میں بے برکتی ہوتی ہے وہ ہے بلا وجہ کا مانگنا۔ مطلب آپ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بھی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خود کو زیادہ شو آف کرنے کے لیے یا ضرورتوں سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے یا بلا وجہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ دوسروں سے قرض لیتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس انسان کو بلا وجہ مانگنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کو بلا وجہ مانگنے کی عادت ہے، قرضہ لینے کی عادت ہے، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو بھی آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہی اپنا گزارا کریں۔ بہت حد تک جو ہے یہ اس چیز کو اوائڈ کریں کہ آپ دوسروں سے قرضہ لیں یا دوسروں سے آپ مانگیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ریزن از دوسروں کے حق ادا کرنا۔ اگر آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پر دوسروں کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے تو بھی آپ
آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، بہن بھائیوں کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، نیبرز کے حقوق ہوں، آپ کے ہاؤس ہیلپس جو ہوتی ہیں ان کے حقوق ہوں۔ جس گھر میں حقوق ادا نہ کیے جائیں یا دوسروں کا حق مارا جائے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چاہے والدین اپنے بچوں کو وراثت میں ان کا حق نہ دیں، بہنوں کو ان کا حق نہ دیں، بیٹیوں کو ان کا حق نہ دیں، چاہے آپ کے گھر جو ہاؤس ہیلپ ہے اس کی مزدوری جتنی بنتی ہے اس سے کم آپ اس کو دیں، یعنی اس کی جو جائز اس کی سیلری ہے اس سے کم آپ اس کو دے رہے ہو تو بھی، اس کے علاوہ آپ کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اگر آپ پورے نہیں کر رہے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی آپ کے گھروں میں بے برکتی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ اپنی مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے تو بھی آپ کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لائک آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہو، تو بھی آپ صدقہ ضرور دیتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں اللہ کے غریب بندوں پر خرچ ضرور کرتے رہا کریں۔ جس مال میں سے، جس گھر میں سے صدقہ نکلتا رہتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور کبھی مت یہ سوچیں کہ کسی کو دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا، آپ یقین کریں جتنا آپ بانٹتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کیجئے، چاہے تھوڑا ہی کریں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں وہ آپ ضرور دیا کریں۔ اور حدیث کے مطابق تو صدقہ ہماری مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، اس لیے اگر آپ کے گھر میں بلا وجہ کی مصیبتیں ہیں، ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو بھی آپ صدقہ نکالتے رہا کریں۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو بلا وجہ بھی آپ صدقہ دیتے رہا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ کے پاس جو مصیبت آنی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ دینے کی عادت ڈالیے۔ اس کے بعد جی ایک اور ریزن جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے وہ ہے جی جھوٹ بولنے کی عادت۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، بہن بھائیوں سے، میاں بیوی سے، مطلب اگر بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے نا تو بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، مفہوم ہے حدیث کا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس سے ایک بدبو آتی ہے اور رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے وہاں پہ برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کر دیجئے۔ کچھ گھروں میں بلا وجہ ہی بڑی بڑی چھوڑنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، خود کو زیادہ شو آف کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، خود کا کوئی گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی عادت اگر آپ میں یا آپ کے گھر میں ہے تو اس کو بھی ضرور اس کا جائزہ لیجئے اور اس پہ کام کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے وہ ہے جی کتے کا پالنا۔ جی بالکل، اگر آپ نے اپنے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے، آپ کے بیڈ کے اوپر چڑھ رہا ہے، آپ کے رومز میں جا رہا ہے، آپ کے صوفوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ آپ کے گھر میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کتا ایک بہت اچھا جانور ہے اور کتے کا کام کیا ہے؟ ہماری حفاظت کرنا۔ جیسے اگر ہم نے گارڈز رکھے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اپنے گھر کے اندر تو نہیں انٹر کرتے نا، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چور ڈاکو وغیرہ انٹر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو کتا ہے وہ بھی گھر سے باہر رکھنے کا جانور ہے، گھر کے اندر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ گھر کی یا اپنی حفاظت کرنے کے لیے کتے کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو گھر کے باہر رکھنا ہے، گھر کے اندر انٹر نہیں کرنا۔ یہ بیڈ رومز میں گھسانا، بیڈ کے اوپر، صوفوں کے اوپر آپ کے گھر میں ادھر ادھر کتا گھوم رہا ہے، اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں انٹر نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے، کیونکہ کتا جو ہے وہ ایک نجاست والا جانور ہے، نجاست کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اور وہ جتنا بھی آپ اس کو صاف رکھیں نا اس کی خاص سمیل ضرور ہوتی ہے۔ جنہوں نے کتا پالا ہو، اگر آپ کبھی ان کے گھر میں گئے ہوں تو آپ کو ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ وہاں سے خاص قسم کی گندی سمیل آتی ہے۔ اگر آپ نے کتا پالا ہوا ہے نا تو اس کو بھی آپ گھر کے باہر تک ہی رکھیے، گھر کے اندر انٹر مت کیجیے۔ اس کے علاوہ گھر میں تصویریں لگانے سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتہ نہیں آتے۔ دیکھیں جہاں پہ رحمت کے فرشتہ نہیں آئیں گے، رحمت لے کر نہیں آئیں گے، وہاں آبویسلی کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی رحمت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے گھر میں بلا وجہ آپ نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور آپ نے گھر میں ایسے کوئی اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں یا ڈیکور آئٹم رکھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی گھوڑا ہوتا ہے اس کے بہت سے لوگوں نے اسٹیچو گھر میں رکھے ہوتے ہیں، لائک ڈیکور آئٹم رکھا ہوتا ہے، یا کوئی برڈ ہے، یا آپ نے کوئی ایسی سینری لگائی ہوئی ہے جس میں کوئی جانور ہے، لائک لیونگ تھنگ جو ہے نا، جانور یا پرندے یا انسان، ان کے اگر آپ نے پورٹریٹس لگائے ہوئے ہیں یا ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اپنی تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، تو ان کو ہٹا دیجیے
دیجیے، کیونکہ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں یا جہاں پر تصاویر لگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر میں کوئی ایسے کرٹنز لگائے ہوئے ہیں یا آپ کی بیڈ شیٹس ایسی ہیں جن کے اوپر کریکٹرز بنے ہوئے ہیں، لیونگ کریکٹرز ہیں، تو ان کو بھی اپنے گھروں سے نکالیے یا ایٹ لیسٹ ان کو کور کر دیجیے۔ بہت سی ایسی اچھی سینریز ہوتی ہیں، پینٹنگز ہوتی ہیں جن میں کوئی لیونگ کریکٹر نہیں ہوتا، بہت خوبصورت ایسی سینریز جہاں ہمیں پینٹنگز مل جاتی ہیں، تو وہ لگائیے اپنے گھروں میں، اور ان ایسی سینریز کو یا تصویروں کو اوائڈ کیجیے جس میں لیونگ تھنگ ہو۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں پر بھی کبھی برکت نہیں آتی، اس لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے، خود نماز پڑھیے اور کوشش کیجیے کہ گھر کے ہر کمرے میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ سو اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے یا لگائیے، آپس کے تعلقات کو مضبوط کیجیے، اور گھر میں جتنی بھی گندگی ہے آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ہو اس کو دور کیجیے، اپنے گھر سے غریبوں کو بانٹتے رہا کریں، ایک دوسروں کی خوشیوں کا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ دس از ماریہ سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔